अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चार्ज फ्रेम कर दिया गया है इमरान खान पर तौहीन अदालत का। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। आज तवील टाइम ये अदालत में मौजूद रहे, सारे आर्गूमेंट सुनते रहे जजेस के और वकला के। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं, आज शुरू से बताएं क्या क्या हुआ अदालत में। वो तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन पहले तुम अपना इंट्रो ठीक करो। चार्ज फ्रेम नहीं कर दिया गया, चार्ज फ्रेम करने का फैसला दिया गया है, यानी कि इमरान खान पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफिका तौर पर फैसला किया। आज की कार्रवाई जो है वो तकरीबन 2:45 बजे के करीब थोड़ी 10-15 मिनट ताखीर से शुरू हुई और उसके बाद जो 5 मिनट लार्जर बेंच था उसके सामने हामिद खान जो है वो आए और हामिद खान ने जो है अपने दलाइल दिए और उनका जो केस था उसको मैं अगर कूजे में बंद करूं तो उनका यही था कि अदालत क्योंकि ये हीट ऑफ द मोमेंट, जज्बात में आके, तैश में आके वो एक बात कर दी है, उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं था और ना ही उनका मकसद जजेस की दिल आजारी करना था। तो उस पर अदालत ने कहा कि जजेस के कोई जज्बात नहीं होते, ये दिल आजारी वाली बात नहीं है। तो उस पर फिर उन्होंने इमरान खान ही का एक 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसमें इन्होंने अदलिया को शर्मनाक किरदार कहा था। 2013 के इलेक्शन हुए थे, इलेक्शंस के बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान ने कहा था अंदर शर्मनाक रहा है। तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक केस शुरू हुआ था इनके खिलाफ और वो उसका 2014 में फैसला हुआ। उस फैसले के अंदर अनवर ज़हीर जमाली साहब की जजमेंट ये थी कि जो रुकन कौमी असम्बली होता है, सियासतदान होता है, उसके ऊपर अहमियत होती है, प्रेशर्स होते हैं, आर्टिकल 19A है और जो इनका कंडक्ट है अदालत में पेश होने का, तो उससे वाजे होता है कि इनके चेहरे के ऊपर नदामत भी थी, कंडक्ट ऐसा था, लिहाजा हम शोकस नोटिस तो इन अदालत का वापस लेते हैं, रिस्ट्रेंट शो करते हैं आजादी इजहार को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंटेरियंस की। तो उस फैसले के ऊपर उनका इन्हिसार था। उन्होंने कहा कि ये नजीर मौजूद है, तो इस पर जो है अदालत की तरफ से कहा गया कि क्या ये नजीर बन जाएगी कि अब हर आदमी जो इस तरह की बात करेगा वो करेगा। तो अदालत की तरफ से ये कहा गया कि मामला हमारा नहीं है, आप हमें स्कैंडलाइज करें हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से तो ये फैसले हैं। मातहत अदलिया की तज़लील और धमकी आमेज और जिस तरह से पब्लिक के अंदर बैठ के कहा गया है, जो धमकी आमेज बात की गई है, उस पर उन्होंने जवाब पेश किया कि जी वो एक्शन लेने का मतलब ये था कि हम लीगल फोरम के ऊपर जो है वो जाके एक्शन ले सकते थे, उनके खिलाफ नजरसानी कर सकते थे, उनके फैसले के दरखास्त दे सकते थे। उस पर जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब है कि आपके क्लाइंट को इल्म था कि क्या लीगल फोरम है जिस पर एक्शन लिया जा सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए और ये बात जानते हुए कि ये मामला अदालत के अंदर सब जुडिस है, इस तरह की बात की गई। और फिर यही बात नहीं है, यही बात अब से कुछ दिन पहले एक और जलसे के अंदर जो है वो ये दोहराई गई है। तो इसका क्या मतलब है कि आप फिर उस पर जैसे सतम अल्लाह ने कहा कि इसका मतलब यह कि ये जानते बूझते कि अपील को प्रेजुडिस करने के वाले से फिर हम आप ये तकरीर की गई। ताहम बहरहाल ये जो सारे दलाइल थे और हामिद खान साहब का कहना यही था कि उन्होंने रिग्रेट शो किया है, दिल आजारी हुई है, तो अदालत मैग्निमिटी शो करे और तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दे उनके खिलाफ। फिर उसके बाद जो है बात आई, जो 3 अदालती मावनीन गुज़िश्ता समाअत में मुकर्रर किए थे, मुनीर मलिक और मखदूम अली खान, उनके भी लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स थे। लेकिन उससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने भी एक और मौका फराहम करने की हवाले से कुछ इस तरह से बात की कि एक अंडरटेकिंग जो है वो एफिडेविट के ऊपर इनसे ली जाए कि ये आइंदा जो है वो तौहीन अदालत या इस किस्म की कोई एहतियात करेंगे और एक अंडरटेकिंग इमरान खान से ली जाए इस हवाले से। उसके बाद जो है वो मुनीर मलिक साहब जो थे उन्होंने असलम बेग के केस का हवाला दिया। अब ये भी एक बड़ा इसमें आप तारीख के में जाएंगे आप कि जो 87-85 की जो असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया था और उसका मामला वो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ने वो असेंबली बहाल कर दी थी, लेकिन इलेक्शन अनाउंस हो चुका था तो उसके ऊपर जो है वो असेंबली को बहाल नहीं किया गया था। तो इस हवाले से एक खबर छपी थी कि मिर्जा असलम बेग जो हैं वो कि इलेक्शन असेंबली बहाल ना की जाइए, पैगाम लेके जो है वो जज साहिबान के पास फाजिल अदलिया के गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी और इसी की इंक्वायरी क्या है, ये बात तो बात की है, लेकिन ये इस तरह का तासुर भी पैदा होना जो है वो उससे अवाम का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर जो है वो उठता है। तो वो असलम बेग को भी ने भी रिग्रेट शो किया था और फिर उस पर मैग्निमिटी शो की थी।
پھر اس کے بعد جو عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں ہمیں کہ کیا اگر کوئی بڑا رہنما یا طاقتور آدمی جو ہے وہ تو توہین کرے اس کو تو آپ اسکاٹ فری کر دیں، لیکن عام آدمی کے لیے اور قانون یہ ایکوالٹی کے خلاف نہیں ہوگا؟ یہ جیسے بابر ستار نے جو ہے آبزرویشن دی کہ اگر اسلم بیگ اور وہ تھے، اور اس اسلم بیگ کے حوالے سے چیف جسٹس نے بھی پوچھا کہ آپ کو پتا ہے اسلم بیگ کون تھے، تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مسکرائے، لیکن ایوری بڈی نوز کے بعد میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے منیر ملک جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ عدالتیں درگزر سے کام لیتی ہیں، ایک میگنیمٹی شو کرتی ہیں، تو عدالت بھی درگزر۔ تقریباً اسی قسم کی بات مخدوم علی خان صاحب نے بھی کی، اور مخدوم علی خان صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ ہیٹ آف دی مومنٹ ہوتی ہے، اور اس میں بالخصوص انہوں نے بے نظیر بھٹو کے کیس کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی جو ہے نا اسی قسم کا بیان دینے کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی، اور وہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ اس وقت بھی حالات یہ تھے کہ ان کو حکومت سے نکال دیا گیا تھا، وہ بھی سابق وزیر اعظم تھی، ان کے خلاف بھی مقدمات بنے ہوئے تھے، اور ان کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ تو وہ بالکل ایسے ہی حالات تھے جیسے کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ شاید وہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی کچھ اس قسم کی ہی شاید اس میں ہو۔ تو عدالت نے وہ ان سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے بے نظیر بھٹو کے ان الفاظ سے جو ہے پہلو تہی کی تھی اور درگزر کیا تھا اور معافی کر دی تھی۔ اس پر جو ہے وہ عدالت نے چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ جناب بالکل آپ بات ٹھیک ہے، ہم بھی کسی کو ہمیں آپ کریں ہمارے بارے میں سوشل میڈیا پہ کیا کہا جاتا ہے، یہ سیاسی رہنما اگر اپنے فالوورز کو پیروکاروں کو نہیں کہتے، آلدو کہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لیکن یہ بھی جو طرز عمل ہے یہ اس طرح سے کیا گیا۔ اور اس پر چیف جسٹس نے کہا، انہوں نے کہا کہ معاملہ ہمارا یا سپریم کورٹ کا نہیں ہے، سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج کیا زیادہ قابل احترام ہے بنسبت یہ کہ ضلعی عدلیہ کا جج جو ہے وہ قابل احترام نہیں ہے کیا؟ اور اس کا سامنا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے، اور جو حالات ہیں کہ ہر آدمی اگر ان کو دھمکی دے گا تو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو کہ اس کا کارنر سٹون ہے وہ متاثر ہوگا، اور یہ تھریٹ اس طرح سے کیا جائے گا کہ عوامی جلسوں کے اندر کوئی مناسب فورم کے بجائے اس طرح سے دھمکیاں دی جائیں گی، اور جو جواب داخل کیا گیا اس کے اندر وضاحت دی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی پچھتاوا ظاہر نہیں کیا جا رہا، اس اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کی جو ہے وہ کنٹیمنر کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ مخدوم علی خان سے وہی انہوں نے سوال پوچھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا کہ اچھا اگر درگزر کرنے کی بات ہے تو یہ کس سطح پہ کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے فردوس عاشق اوان کا جو کیس ہے توہین عدالت کا، ان کو بھی ایک توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت سیکشن 18 میں جو ہے وہ کی جا سکتی، شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہوا تھا ان کو۔ تو اس پر جو ہے عدالت میں جسٹس محسن اختر قیانی جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فردوس عاشق اوان نے عدالت میں پیش ہو کر غیر مشروط معافی مانگی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوٹس ڈسچارج ہوا تھا۔ صدیقی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل مخدوم علی خان جو تھے، منیر ملک تھے، انہوں نے بھی کہا کہ عدالت کو ریلیکسیشن دی جائے عمران خان صاحب کو، پھر چارج فریم کر دیا، عمران خان روسٹم پہ گئے، معذرت کی، کیا معاملہ ہوا؟ عمران خان صاحب اس سارے عرصے میں 2.5-3 گھنٹے کی جو پروسیڈنگ ہوئی، عمران خان صاحب نہیں گئے روسٹرم کے اوپر، اٹھ کے نہیں گئے، لیکن جب عدالت برخاست ہو رہی تھی، جب یہ پروسیڈنگز ہو گئی، کیونکہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے بالکل درست شوکاز نوٹس دیا ہے، اور کیونکہ اس نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی تو لہذا اس کے خلاف فردر کارروائی جو ہے کنٹیمنر کے ہونی چاہیے۔ تو پاکستان بار کونسل کا موقف سننے کے بعد عدالت جیسے ہی اٹھ رہی تھی تو اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب، میں ان کے پیچھے بیٹھا تھا، عمران خان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب اٹھ کے تو انہوں نے ہاتھ ہلایا، انہوں نے کہا کہ جسٹس صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر جسٹس ترمن لال نے اٹھتے ہوئے کہا، تقریباً وہ آدھا اٹھ چکے ہوئے تھے، کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو آپ کے وکلاء کے ذریعے سے سن لیا ہے، تھینک یو ویری مچ، اور یہ کہہ کے عدالت نے کہا کہ ہم 5 منٹ کے بعد اب فردر کارروائی آگے کیا کرنی ہے ہم آ کے آپ کے ری اسمبل ہوں گے اور بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد 5 منٹ کے لیے عدالت میں وقفہ ہوا، 5 سے 7-8 منٹ ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ بینچ آیا۔ اچھا اس دوران میں جو 5-7-8 منٹ تھے اس میں عمران خان صاحب سے ہماری گفت و شنید بھی ہوتی رہی، تو جب وہ کہتے تھے کہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، ہر چیز کا ایک تناظر ہوتا ہے اور اس میں وہ نہیں تھا، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو جواب آپ نے داخل کیا کیا اس کے اوپر آپ کے دستخط نہیں تھے؟ نہیں، کہنے کہ وہ تو تھے لیکن پھر بھی جو ہے وہ سننا تو چاہیے تھا، مجھے کچھ نہیں بولنے دیا گیا۔ حالانکہ یہ کارروائی ہوتی ہے، آپ کے وکیل نے پورا ٹائم لیا، اور جب آپ کا وکیل بول رہا تھا اور جب وہ ختم کر رہا تھا آپ کو چاہیے تھا کہ شاید اس وقت بھی آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ اٹھتے اور کہتے عدالت کے سامنے جو بھی آپ نے عدالت کی اجازت سے کہہ سکتے تھے کہتے، اور جو بھی آپ نے کہنا چاہے تھے، لیکن
جب یہ بات سامنے آ گئی عدالتی آبزرویشنز کے بعد کہ اب کاروائی جو ہے وہ آگے جانی چاہ رہی ہے، کیونکہ عدالت نے کہا ہمارا اور سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ماتحت عدلیہ کا ہے، اور ماتحت عدلیہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن ہے. آپ کو یاد ہے یہ ریڈ لائن کا ایک ٹرینڈ بھی بنا تھا، تو آج عدالت نے کہا ماتحت عدلیہ جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کا تحفظ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ہم سمجھاتے رہے کہ اس معاملے کی سنگینی کیا ہے، لیکن اگر نہیں مانا تو ٹھیک ہے. اور پھر عدالت نے آگے مختصر سا حکم سنایا کہ جو جواب داخل کیا گیا اٹ از ناٹ سیٹسفیکٹری، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ لارجر بینچ کے فیصلے ہیں، جس کے اندر کنٹمنر کو اگر توہین عدالت کا نوٹس ہو تو اس کا ایک پورا بیانیہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر مشروط معافی مانگے گا تو پھر جو ہے وہ عدالت دیکھے گی کہ ہاں اس کے کنڈکٹ کے اوپر کیا ہم اس کو معافی قبول کی جائے یا نہیں. تو اب وہ چیف جسٹس کا بھی جو ہے وہ یہی کہنا تھا کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کے فیصلے ہیں جس کے اندر غیر مشروط معافی یا توہین عدالت کے نوٹس کے اوپر جواب کیا داخل کرنا چاہیے اور کیا قابل قبول ہوگا. غیر مشروط معافی کے علاوہ جو بھی کہا جائے گا وہ وضاحت تسلیم کی جائے گی، مطلب کہ وہ اپنے اس ایکٹ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہا ہوگا. تو لہٰذا جسٹیفیکیشن اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ قابل اطمینان نہیں ہے. اور عدالت نے کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے متفقہ طور کے اوپر، لارجر بینچ نے 5 رکن لارجر بینچ نے، کہ عمران خان توہین عدالت کے جو کنٹمنر الیجڈلی ملزم ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے، اور یہ 22 ستمبر کو اب جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو 2 خطوط لکھے تھے آنریبل کورٹ کو، کیا اس میں انہوں نے نہیں کہا تھا جو وہ کھڑے ہو کر کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں وہ خطوط تو نہیں کہتے ہیں ہم اس کو، عدالتی زبان کے اندر وہ شو کاز نوٹس تھا، اور شو کاز نوٹس کا رپلائی آتا ہے عدالت کو دیا جاتا ہے. جو توہین عدالت کے کیسز کے اندر جو سیٹلڈ لا ہے اس میں سمپل 3 لائنوں کا جواب ہوتا ہے جو کہ عدالتوں کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں عدالت سے اپنے رویے پر عدالت سے غیر مشروط معافی کا طلبگار ہوں اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. دس از دی، جو بھی آپ بڑا قانون دان لیں گے نا اگر توہین عدالت کے کیس کے اندر تو پھر وہ یہ ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کاروائی ہے. پہلے ان کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس کیا گیا. اب شوکاز نوٹس کا جواب 2 اپرچونٹیز عمران خان صاحب کو دی گئیں. ان دونوں اپرچونٹیز کے اندر ان جن کو آپ خطوط کہہ رہے ہیں ان دونوں جوابات کے انہوں نے ریگریٹ کا لفظ تو استعمال کیا اور دل آزاری کا لفظ استعمال کیا، لیکن اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی کیا کہ میں وہ ہو گیا تھا، میں جذباتی ہو گیا تھا، طیش میں آ گیا تھا، جوش خطابت ہو گیا تھا. ٹارچر کا لفظ جب استعمال کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے جواب کے اندر ٹارچر کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ عدالت نے کہا کہ ان کا میڈیکل بورڈ ہوا، اتنے جو میڈیکل کے لوگ تھے انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ ان کے اوپر ٹارچر ہوا ہے. تو آپ نے اپنے جواب کے اندر مبینہ تشدد کا ہی لفظ استعمال کر لیا ہوتا تو آپ نے تو ٹارچر کر کے فیصلہ سنا دیا، اور جبکہ وہ عدالت کے سامنے سب جوڈیس ہے سارے کا سارا معاملہ، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کی خاصی جو ہے اس جواب کے حوالے سے عدم اطمینان ہوا. تو اب یہ جو ساری صورتحال تھی اس کے بعد عدالت نے کہا کہ جناب ہم آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں، لہٰذا اب عدالت اور قانون کے مطابق اگلی کارروائی ہوگی کہ آپ پہ فرد جرم عائد کی جائے گی. اب فرد جرم عائد کرنے کے بعد اگر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو اس میں یہی چارج فریم ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے کہ کیوں نہ آپ کو اس جرم کی سزا دی جائے، اور اس کی جرم کی سزا یہ ہے، وہ لکھ کے آپ کو بتایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا پلیڈ گلٹی اور ناٹ. یہ معاملہ اب خطرناک حد تک چلا گیا ہے. تو یہاں پہ اب اس سے پہلے عمران خان کے پاس ایک ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اگر چاہیں گے ہائی کورٹ جانا، سپریم کورٹ جانا، تو سپریم کورٹ کے اندر جانے سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ بھی ایک قانونی رکاوٹ آئے گی کہ ہائی کورٹ کا بھی یہ انٹرلاکٹری آرڈر ہے، ابھی کاروائی چل رہی ہے، ابھی فل ججمنٹ نہیں آئی ہے. تو وہاں پہ بھی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی قابل اطمینان ہوگا یا ان کو کوئی فائدہ ہو سکے گا اس کاروائی کا سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا. صدیقی صاحب، ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں 5 سال نائل کر دیا گیا تھا. کیا اس طرح کے فیصلے تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ بھی؟ دیکھیں یہ ایک جو ہے نا ہماری سیاست کا بڑا ہی المناک ابواب ہیں جس کے اندر سیاستدان جو ہیں وہ سیاسی طور پر نہیں، اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے عدالتی طور کے اوپر نااہل ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا معاملہ لے لیں،
یوسف رضا گیلانی کا. اب اس میں تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی, فل کورٹ کی ججمنٹ تھی, اور وہ فل کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کے اندر جو ڈائریکشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کو وہ کمپلائی نہیں ہوئی تھی. تو ایک وہ بات تھی. اور یہ اسکینڈلائز کرنا آبسٹرکشن آف جسٹس کا, اور پھر ماتحت عدلیہ, پھر نواز شریف جو ہیں ان کو پاناما کیس میں, پھر بلیکس لا ڈکشنری اور وہ ہوئے. اب عمران خان صاحب جو کہ ان تمام عدالتی فیصلوں کے بینیفیشری بن کے ابھرے تھے, اب انہوں نے انہی عدالتوں کے اوپر آ کر کے جب حملہ کیا ہے, آپ دیکھیں کہ ان کی ایک روایت بن گئی کہ وہ ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر, الیکشن کمیشن پہ حملہ کرتے ہیں, فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں, وہ عدلیہ کے اوپر حملے کر رہے ہیں, اور پھر اب ماتحت عدلیہ بھی نہیں چھوڑی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ایک سیاسی رہنما کو بالکل بلنٹ ہونا چاہیے رول آف لا کے لیے کام کرنے کی. ایک طرف آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو رول آف لا کے لیے آپ نے اپنا کردار سیاسی تقریروں کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار, قانون سازی کے اندر اپنا, ایک آئین کے اندر, آئین سازی کے اندر, کہ ٹارچر کے حوالے سے. پھر وہ آپ کو پتا ہے گزشتہ میٹنگ جو اجلاس کاروائی تھی اس کے اندر عدالت نے کہا کہ ہم نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ کو کیسز کے فیصلے بھجوائے تھے. مسنگ پرسن سے بڑا, کسی کے لاپتہ ہو جانے سے بڑا تشدد کون سا تشدد ہے؟ کہ آپ نے کیا کیا؟ بات یہی ہے کہ یہاں پر شاید عمران خان صاحب کا وہ جو سٹبرن رویہ ہے, یا ان کا یہ خیال کہ ان کو بہت مقبولیت ہے, اور پچھلی مرتبہ جب تمین اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے اور آپ کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے تھی, تو اس پہ کافی تنقید ہوئی تھی کہ کیا فالوئنگ دیکھ کر عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. تو اب جو ہے وہ اگلا قدم بڑھا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایک ڈینجر زون کے اندر, کیونکہ بقول تمین اللہ صاحب کے کہ ماتحت عدلیہ ہماری ڈیڈ لائن ہے. ماتحت عدلیہ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ گزشتہ سماعت کے اوپر عدالت نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ آپ جو ہے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کے پاس جا کے کوئی معافی نامہ جو ہے وہ مانگ لیتے ان سے, وہ بھی نہیں کیا گیا ہے. تو اب جو ہے عمران خان صاحب نے وہ ریڈ لائن جو کہ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ماتحت عدلیہ میری ریڈ لائن ہے, وہ کراس کر لی ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ ریڈ زون کے اندر داخل ہو چکے ہیں, اور یہ خطرناک پانیوں کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں. میری جو آبزرویشن ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی, آج پورا احوال بتایا انہوں نے عدالتی کارروائی کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے روم میں موجود تھے جہاں پر 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.